अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक नॉवल। आज हम रीड करेंगे हास्य मोहब्बत के नॉवल की एपिसोड नंबर 35, जो कि अबीहा राजपूत की तहरीर है। सबसे पहले जो इस चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर चलते हैं एपिसोड। रुखसती और निकाह इकट्ठा था, इसलिए मैरिज हॉल में सारा इंतज़ाम किया गया था। बहुत ज़्यादा लोग शरीक नहीं थे, बस अपने ख़ास रिश्तेदार थे। साहिर दिल गोल्डन शेरवानी में बहुत जच रहा था, वही जैन भी ब्लैक शेरवानी में अपनी शानदार पर्सनैलिटी से रोशनियां बिखेर रहा था। आंखों में अपनी मोहब्बत पा लेने की चमक थी, जो दूर से भी महसूस की जा सकती थी। सानिया और साहिर का तो निकाह हो चुका था, लेकिन जैन का निकाह होना था, इसलिए मौलवी साहब फरहान और जाफर साहब के साथ ब्राइडल रूम की तरफ बढ़े, जहां सानिया गोल्डन कलर के लहंगे चोली में आसमान से उतरी कोई हूर लग रही थी। वही इहा, जो सादगी में भी इंतहाई हसीन लगती थी। वाइट फ्रॉक और मेकअप में इसका हुस्न मज़ीद तो अच्छा हो गया था। मौलवी साहब के आने पर अनाया ने घूंघट इरहा के मुंह पर दे दिया। इरहा शेराजी वल्द फरहान शेराजी, आपका निकाह ज़ैनुल आबिदीन वल्द जफ़र अली के साथ 10 करोड़ रुपए हक महर सिक्का राजल वक्त होना तय पाया है। क्या आपको मंजूर है? इरहा ने अपने डैड की तरफ देखा, जो इसे ही देख रहे थे। उन्होंने इरहा के सर पर हाथ रखा। कबूल है। इरहा के बोलने पर फरहान साहब की आंखों में नमी चमकने लगी। इसी तरह 3 दफ़ा कबूल है कहने पर मौलवी साहब ने रजिस्टर और पेन इरहा को पकड़ाया तो वो साइन करने लगी, लेकिन एक के बाद एक आंसू इरहा का निकाह नामे पर गिरने लगा। साइन करवाने के बाद मौलवी साहब बाहर सैन की तरफ बढ़ गए तो सब बाहर चले गए। मौलवी साहब के आने पर ज़ैनुल आबिदीन, जो कि अरसलान और हमजा की होर्डिंग पर बराबर इन्हें जवाब दे रहा था, सीधा होकर बैठ गया। मौलवी साहब ज़ैन के पास बैठ गए और निकाह के कलमात अदा करने लगे। ज़ैनुल आबिदीन वाल जाफ़र अली, आपका निकाह इरहा शेराजी वल फरहान शेराजी के साथ 10 करोड़ रुपए हक महर सिक्का राजल वक्त होना तय पाया है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। जैन ने 3 दफ़ा कबूल है कहा तो मुबारकबाद का शोर गूंज उठा। जैन साइन करने लगा तो वहाँ आंसुओं के मिटे मिटे निशान थे। जैन समझ गया कि ये आंसू इरहा के हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ इरहा, मैं तुम्हारा हर दुख दर्द समेट लूँगा। तुम्हें मासी से निकाल कर खूबसूरत हाल से मुतारिफ करवाऊँगा, तुम्हारे सारे आंसू चू लूँगा। बस मुझ पर एतबार करना। जैन ने दिल में अहद करते हुए निकाह नामे पर साइन कर दिए। क्योंकि निकाह हो चुका था, इसलिए थोड़ी ही देर बाद दुल्हनों को स्टेज पर लाया गया, तो जहां सानिया को देखकर साहिर की धड़कनें मामूल से हटकर धड़कने लगी, वहीं जैन इरहा को यूं बना सवरा देकर साकित रह गया। हसीन तो वो पहले भी थी, पर आज तो इसके हुस्न को 4 चांद लग गए थे। दिल में सरशारी की लहर दौड़ गई कि हाँ, वो सिर्फ अब इसकी है। दोनों आगे बढ़े और अपनी अपनी बीवियों का हाथ थामकर स्टेज की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद खाने का दौर चला, तो इसके बाद ब्राइडल फोटोशूट होने लग गया, जिस पर हमजा वगैरह सब स्टेज से उतर गए। अरसलान ने मोहब्बत पाश नज़रों से इशाल को देखा, जो बनी सवरी तितली की तरह चहकती इसके दिल में उतर रही थी। इसकी मोहब्बत का असर था कि वो दिन ब दिन निखरती ही जा रही थी, या फिर अरसलान को ही वो मज़ीद प्यारी लगने लग गई थी। अरसलान नज़र बचाकर इसका हाथ पकड़कर साइड पर ले आया और इसे सीट में भेज लिया। मैडम, आजकल आप मुझे लिफ्ट नहीं करवा रही, कैरियर बस हर वक्त सास ससुर की खिदमत पे लगी रहती है। हालांकि तुम्हें चाहिए कि दिन रात मेरी खिदमत किया करो, ताकि जल्द ही कोई जूनियर अरसलान और जूनियर इशाल आए और मॉम डैड की बोरियत भी दूर हो। जबकि अरसलान की विवाह बात पर इशाल कान की लुओं तक सुर्ख पड़ गई। अरसलान, बहुत बेशर्म है आप। अरे इसमें शर्म कैसी, अपनी बीवी से डिमांड कर रहा हूँ, किसी की बीवी से थोड़ी ना। हटे अरसलान, कोई आ जाएगा, छोड़े मुझे। नहीं जनाब, आप जो मुझे इतने दिन से इग्नोर कर रहे हैं, पहले इसका हिसाब दें। अरसलान ने इसे अपने हिसार में लेते हुए कहा। इशाल ने मुँह खोलकर इस झूठे को देखा। मैंने कब इग्नोर किया आपको? अब कोई याद हो तो आप खुद बिजी हैं, सुबह जल्दी जाते हैं और रात लेट आते हैं। घर आकर भी आपका ऑफिस का काम ख़त्म नहीं होता, फिर भी इल्ज़ाम मुझे दे रहे हैं।
اور آپ نے میرا آفس جانا بھی بند کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہو تو سوچ رہا ہوں تمہیں آفس جانے کی اجازت دے دوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میری پرسنل سیکرٹری بننا پڑے گا۔ لیکن پھر سوچتا ہوں جب اتنی خوبصورت سیکرٹری پاس ہوگی تو پھر کام کرنے کو دل کس کمبخت کا کرے گا، اس لیے چھوڑو آفس۔ توبہ ارسلان، آپ سے باتوں بھی کوئی نہیں جیت سکتا۔ یہ تو ہے، ارسلان نے اترا کر کہا۔ چلو اب میرا منہ میٹھا کرواؤ، بڑے دن ہو گئے ہیں، چھوٹی سی کشی بھی نہیں دی تم نے۔ جبکہ اشال تو ارسلان کی باتوں پر سٹ پٹا گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی انہیں دیکھے نہ، اور وہ کتنا بے باک تھا وہ جانتی تو تھی۔ ارسلان، شرم کریں، کچھ ہم یہاں میرج ہال میں کھڑے ہیں اور آپ یوں مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ اشال تو روحان سی ہو گئی۔ ہاں تو اب میری ڈیمانڈ پوری کر دو، پھر یہاں نہیں گھر جا کر تنگ کروں گا۔ اور کس نے کہا تھا یوں بن سور کر میرے سامنے اور مجھ جیسے شریف بچے کی نیت پر اٹیک کرو؟ توبہ، آپ اور شریف اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ کی شرافت کو بہت اچھے سے جانتی ہو۔ میں اشال کے کہنے پر ارسلان نے کہکا لگایا اور اشال موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارسلان کے حصار سے نکل کر بھاگ گئی، جبکہ ارسلان ہکا بکا اشال کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد رخصتی کا شور مچ گیا تو شہیر اور صدیقی صاحب نے ثانیہ کو اپنے حصار میں لیا اور دونوں کی آنکھوں میں ہی نمی تھی اور ثانیہ کے تو باقاعدہ آنسو گر رہے تھے۔ ثانیہ باری باری سب سے ملی اور صدیقی صاحب کے گلے لگنے پر اس نے اپنا سبت کھو دیا۔ صدیقی صاحب بھی رونے لگے۔ اپنے آنگن کی رونق اور پھولوں کو کسی اور کو سونپنا کسی بھی ماں باپ کے لیے آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ تو قدرت کا قانون ہوتا ہے، ورنہ ماں باپ کبھی اپنی بیٹی کو خود سے دور نہ کریں۔ جعفر صاحب نے صدیقی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تسلی دی تو انہوں نے ثانیہ کو خود سے الگ کیا اور اس کا ماتھا چوم لیا، اس کا ہاتھ ساحر کے ہاتھ میں دیا۔ ثانیہ ابھی بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ساحر نے بڑے احتیاط سے ثانیہ کو گاڑی میں بیٹھنے میں مدد کی۔ رمضان آیا اور صدیقی صاحب کی فیملی تو اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، جبکہ جعفر صاحب کی فیملی کو بے حد اصرار پر فرحان صاحب کی طرف جانا پڑ گیا۔ گھر آنے پر چونکہ ارحا کا بھی تھکاوٹ تھی اور کچھ اس کی ذہنی حالت کو سب سمجھتے تھے، اس لیے اسے کمرے میں بھیج دیا اور ثانیہ کا مختلف رسموں کے لیے بٹھا لیا گیا، جس میں ہنسی مذاق بھی شامل تھا، جس سے ثانیہ کا موڈ بھی ہلکا پھلکا ہو گیا، ورنہ گھر والوں سے جدا ہونے پر اس کا دل بہت پریشان تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنی فیملی کے بغیر کہیں نہیں رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے رسمیں ختم ہوئیں اور کچھ سمینہ بیگم نے سب کو ڈانٹ دیا کہ اب وقت بہت ہو گیا ہے، اس لیے سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کریں اور ثانیہ اور ساحر کو بھی آرام کرنے دیں۔ وہ ثانیہ کو کمرے میں بٹھا کر آ گئی اور ساحر کو تو زین نے گھیرا ہوا تھا، جس کے چنگل سے نکلنا اب ساحر کے لیے بہت مشکل تھا۔ یار، میں سوچ رہا ہوں بہت عرصہ ہو گیا کبھی ساتھ وقت نہیں گزارا، کوئی مووی ہی نہیں دیکھی، کیوں نہ ساتھ مووی دیکھی جائے آج کی رات اور پرانے دنوں کی یاد تازہ کی جائے؟ زین نے مصروفیت سے کہا تو ساحر نے ضبط سے زین کی طرف دیکھا جو 1 گھنٹے سے اسے اپنے ساتھ لیے بیٹھا تھا۔ تو آج گھر دفع ہوگا کہ نہیں؟ آخر ساحر کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ شرم نہیں آئی تمہیں کچھ گھنٹے پہلے بنے بہنوئی کو دفع ہو کہتے وقت؟ زین نے مصنوعی غصے سے کہا۔ میں کچھ گھنٹے پہلے بنے بہنوئی کو گھر سے نکال بھی سکتا ہوں اور اس کی ہڈیاں توڑ بھی سکتا ہوں، اس لیے شرافت کی زبان سمجھ جا۔ ساحر نے بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا، جبکہ زین نے اس بے دید کو دیکھا جو بیوی کے پاس جانے کو بےتاب تھا۔ زین نے ایک مکہ مارا ساحر کی کمر پر کہ بیچارہ دوہرا ہو گیا۔ اتنی تجھے بیوی کے پاس جانے کی جلدی ہے کہ دوست سے نظریں پھیر لیں؟ اگر مجھ سے جان چھڑوانی تھی تو میری بھی رخصتی کرواتے ساتھ، تاکہ اس وقت میں تیرے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا بلکہ اپنی بیوی کے حسن پر کوئی شعر و شاعری کہہ رہا ہوتا۔ زین نے جلے دل سے کہا، تیری بیوی نے رخصتی سے منع کر دیا تو مجھ سے کیوں بدلہ لے رہا ہے؟ تو اپنی بیوی کو منا تاکہ وہ تیرے حال پر رحم کرے، اور اب میری جان چھوڑ۔ یہ بول کر ساحر زبردستی خود کو چھڑوا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ زین نے اسے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن تب تک ساحر اپنے کمرے میں گھس چکا تھا اور اس نے اپنے کمرے کو لاک کر لیا، جبکہ زین پیچھے ہاتھ پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ بڑے سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور زین بور ہو رہا تھا۔ ساحر کے کزن کے ساتھ اتنی میں سمینہ بیگم چائے لے کر آ گئی اور زین کو دی، بیٹا چائے پیو، اور میرے ارحا کے کمرے میں تمہارے کپڑے بھجوائے ہیں، میں نے جا کر چینج کر کے ایزی ہو جاؤ۔ بڑوں کی محفل تو اب اتنی جلدی برخاست ہوتے
نظر نہیں آ رہے اور اگر ہو سکے تو کچھ دیر آرام بھی کر لینا ادھر۔ میں ارہا کو بتا کر آئی ہوں کہ زین آئے گا، جبکہ زین کا دل کیا اپنی ساس کے ہاتھ چوم لے۔ تو انہوں نے زین کا کچھ سوچا، ورنہ اسے تو اپنے اندر سے وہی کنواروں والی فیلنگس آ رہی تھی۔ زین نے تابعداری سے سر ہلایا۔ زین چائے پی کر ارہا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک جھجک بھی آڑے آ رہی تھی، لیکن پھر یہ سوچ بھی ذہن میں تھی کہ اب وہ اس کی منقوہ ہے۔ زین نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ارہا کی اجازت ملنے پر وہ دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ ارہا جو اپنی جویلری اتار کر چوڑیاں اتار رہی تھی، زین کو دیکھ کر سٹپٹا گئی اور جلدی سے اپنا بیڈ پر بڑا دوپٹہ اوڑھ دیا۔ بے شک کبھی اس کے دل میں ایسی کوئی فیلنگس نہیں پیدا ہوئی تھی، لیکن زین اب اس کا شوہر تھا، اس لیے اسے جھجک فطری تھی۔ زین اپنے قدم آگے بڑھاتا ہوا بالکل ارہا کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ ڈریسنگ مرر میں دونوں کا عکس واضح ہونے لگا۔ وہ بامشکل زین کے کندھوں تک آتی تھی اور ارہا کی دھڑکنیں بھی ڈھول کی طرح بج رہی تھی۔ زین کو اتنا نزدیک دیکھ کر ارہا کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی کہ زین نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھا زین کے سینے سے آ لگی اور اپنی آنکھیں میچ لی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو کہ تمہیں دیکھ کر چاند بھی شرما جائے، زین نے ارہا کے کان میں سرگوشی کی۔ پلیز زین چھوڑے مجھے، ارہا نے کہا تو زین نے اسے سیدھا کیا اور اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے معطر کیا کہ ارہا ساکت ہو گئی۔ زین پلیز، میں ابھی یہ سب قبول نہیں کر پا رہی، ارہا نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا تو زین نے گہری سانس کھینچی۔ میری پرسوں لندن کی فلائٹ ہے، ارہا نے زین سے کہا تو زین نے اسے پھر سے پیچھے سے اپنے حصار میں لے کر اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ پلیز مت جاؤ، زین نے التجا کی۔ جانا ضروری ہے ورنہ سنبھل نہیں سکوں گی اور نہ ہی کبھی آگے بڑھ سکوں گی، ارہا نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ تو میں ہوں نا، میں تمہاری مدد کروں گا سنبھلنے میں، دوست بن کر، ہمدرد بن کر، زین نے اس کے بالوں کی خوشبو سونگھتے ہوئے کہا جو اسے بہت بھلی لگ رہی تھی۔ نہیں، کبھی کبھی انسان کو تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے زین، اور مجھے بھی سنبھلنے کے لیے تنہائی درکار ہے کہ میں اپنا محاسبہ کر سکوں، اپنے دل کو سمجھا سکوں۔ مجھے وقت چاہیے، اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ آگے بڑھ جانا، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ کتنا وقت چاہیے تمہیں، زین نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ 1 سال یا پھر 2 سال یا اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے، ارہا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ میں 10 سال بھی انتظار کر لوں گا، لیکن وعدہ کرو کہ میری بن کر لوٹو گی، تمہارے دل اور دماغ میں صرف زین العابدین ہوگا۔ ارہا نے اس بات میں سر ہلایا تو زین نے اس کے ہاتھ سے چوم لیا اور اسے خود میں بھیج لیا۔ آپ کے کپڑے ڈریسنگ روم میں ہیں، فریش ہو جائیں، ارہا نے زین کی قربت سے گھبراتے ہوئے کہا تو زین ارہا کو چھوڑ کر ڈریسنگ روم میں گھس گیا اور ارہا گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کرنے لگی۔ ساحر جس طرح ہڑبڑی میں کمرے میں آیا تھا، ثانیہ پریشان ہو گئی۔ ساحر کا بھاگنے کی وجہ سے سانس پھول چکا تھا۔ سوری، وہ زین میرے پیچھے تھا۔ ساحر نے جب ثانیہ کو خود کو پریشانی سے تکتا پایا تو خسیانہ ہو کر جواب دیا اور آ کر ثانیہ کے پاس بیٹھ گیا، جس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ ساحر نے ثانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کی ہتھیلی پر اپنا انگوٹھا رب کرنے لگا۔ ثانیہ، جانتی ہو اس دن کے میں نے جاگتی آنکھوں سے اتنے خواب دیکھ چکا ہوں کہ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خواب ہے، ورنہ میں اتنا خوش قسمت کہاں کہ تم ایسے مکمل میری بن کر میرے سامنے بیٹھی ہوگی۔ جانتی ہو اس دن کے لیے کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے ہمیں۔ میرا حوصلہ ٹوٹنے لگا تھا، کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں نے تمہیں کھو دیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ واہ خدا، اگر اس جگہ تم نہ ہوتی تو کوئی بھی نہ ہوتی، تمہارا متبادل کچھ بھی نہیں، لیکن اچانک سے میرا اللہ مجھ پر مہربان ہو گیا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے میرا کر دیا۔ پتہ نہیں خدا کو میری کون سی نیکی پسند آ گئی۔ جبکہ ساحر کی اتنی محبت پر ثانیہ کی آنکھیں بھیگ گئی اور ثانیہ کے آنسو آنکھوں سے نکلنے سے پہلے ہی ساحر کے اپنے لبوں سے چن لیے۔ تم خدا کی طرف سے دیا کیا تحفہ ہو ثانیہ، آج مجھے پتہ لگا ہے جب اپنی محبت مل جاتی ہے تو انسان خود کو کتنا خوش قسمت تصور کرتا ہے، اور میں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو چکا ہوں۔ ساحر نے ثانیہ کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائی۔ اجازت ہے جو میں تمہیں مکمل اپنا کر لوں۔ ساحر کی سرگوشی پر ثانیہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن یہ تو اس کے شوہر کا حق تھا جس سے وہ منہ نہیں موڑ سکتی تھی، اور پھر اللہ سے اسے اتنے پیارے انسان سے نواز دیا تھا
اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے دھیرے سے آس پاس میں سر ہلایا تو ساحر نے شدت سے اس کے گال پر لب رکھے اور باری باری اس کی نگوش کو چھو کر محسوس کرنے لگا۔ اس نے سائڈ لیمپ آف کر دیا اور اسے اپنے عمل سے اپنی ہجر کی بے تابیاں بتانے لگا۔ آج پھر ایک محبت مکمل ہوئی تھی۔ قصے پر اچھا رسپانس دیا کرے پیارے ریڈرز، تاکہ چینل کی ریچ بڑھ سکے۔ ابیہا کی طرف سے آپ سب کے لیے ایک چھوٹا سا نوٹ۔ میں آج کل میڈیسن کھاتی ہوں جس کی وجہ سے ہر وقت غنودگی سی رہتی ہے، پھر بھی مجھے ایپیسوڈ کی فکر ہوتی ہے، تو آپ بھی رسپانس اچھا دیا کریں۔ بقلم ابیہا راجپوت۔ تو کیسی لگی آپ سب کو آج کی ایپیسوڈ؟ اگر ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔